अस्सलाम वालेकुम। आज जून की 4 तारीख है और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे उस केस का जो फ़ैसला आया है, नूर मुक़द्दम जो कत्ल हुई हुई थी और ज़ाहिर जाफ़िर को जो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो नज़र-ए-फ़ानी अपील है वो भी मुस्तरद कर दी है और सज़ाए मौत का फ़ैसला बरकरार रखा है। इसके बारे में जो नूर मुक़द्दम के वालिद हैं, उनको क्या धमकियाँ दी गईं, किस-किस तरह उनको इस केस से हटाने की कोशिश की गई और इस केस की अहमियत क्यों है इतनी, इस पे आज बात करेंगे और कुछ और केसेस के बारे में भी इसके साथ हम बात करेंगे कि क्यों इतने हाई प्रोफाइल केसेस पाकिस्तान में जो मर्डर के हैं, उनके कुछ के फ़ैसले हुए हैं, कुछ के नहीं हुए, वजूहात क्या हैं। और दूसरा उससे पहले लेकिन मैं एक 2 छोटी-छोटी बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो मेरा बिल्कुल कल का हाँ, या कल का जो व्लॉग था, उसमें मैंने तारीख दी 3 मई कह दी है मैंने, हालाँकि 3 जून है। तो वो मेरे व्यूअर्स ने उसको करेक्ट किया और उससे एक दिन पहले यानी 2 जून को जो मैंने व्लॉग किया उसमें एक थंबनेल था जिसके ऊपर लिखा हुआ था ट्रंप ने नेतन्याहू को गालियाँ निकाली। उसके नीचे लोगों ने, ज़ाहिर है लोगों का तजुर्बा है और उसमें उन्होंने इस पे मुझे मेरी करेक्शन की है कि गालियाँ निकाली नहीं जाती, गालियाँ दी जाती हैं। इन दोनों इश्यूज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा ये लगा है और लगता भी है, अनलाइक बहुत सारे लोगों की तरह जो समझते हैं कि अवाम जो होती है ना, आम लोग जो होते हैं, वो उनको ज़्यादा अक्ल नहीं होती और वो समझते नहीं चीज़ों को, वो ज़हीन नहीं होते। मेरा मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ है और मैं समझता हूँ कि अवाम बहुत ज़हीन होते हैं और जो कलेक्टिव विज़डम होती है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। इसी इसी उसूल पे जमहूरियत की पूरी बुनियाद खड़ी है। इसी पे ख़ल्क़े खुदा की आवाज़ को कहा गया है कि सुनें और इसी आवाज़े ख़ल्क़ नकारा खुदा, इसी बुनियाद पे ये मुहावरा बना है कि जो पूरी ख़ल्क़त एक बात कर रही होती है ना, उसमें कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर होती है या उसमें कुछ न कुछ तजर्बे की बुनियाद पे बेहतरी ज़रूर होती है। इसीलिए ये कहा जाता है निज़ाम हुकूमत जो इतने हज़ारों साल की इंसान की तजर्बात के बाद बनाया गया, तो उसमें जो कम बुरा है वो जमहूरी निज़ाम है। उसकी वजह यही है कि उसमें जो अवाम होती है, उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं, उसकी जो पसंद होती है, उसके मुताबिक उनके नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं। अब ये अलग बात है कि उसको किस-किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है, उसको रिग किया जाता है और उसमें फिर एक रूलिंग एलीट हर मुल्क में बन जाती है, चाहे वो जमहूरी मुल्क हो या कोई भी हो, जिसमें वो अपने मफादात को देखते हैं और मुल्क को चलाते हैं। ये बातें सारी दुरुस्त हैं, लेकिन बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुछ सियासतदानों का, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का, इवन जजेस का और सहाफ़ियों का भी ये ख़्याल होता है कि अवाम बेवकूफ़ हैं, इनको जो मर्ज़ी बताते जाओ, ये दे बाय इट और आप जो भी बेचेंगे। और मैंने देखा बहुत सारे एंकर्स बहुत सारा झूठ बेच रहे हैं, बिकता है और उनके व्यूज़ भी आते हैं। वो इसीलिए हैं कि वो ये समझते हैं, वो एंकर्स और वो व्लॉगर्स, कि वो अवाम जो उनके व्यूअर्स हैं वो बेवकूफ़ हैं, दे हैव नो विज़डम और जो वो उनको बेचेंगे वो खरीदते रहेंगे और वो उनका कारोबार इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि यू कैन फूल सम पीपल सम ऑफ द टाइम बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो किसी न किसी वक़्त ये झूठ जो है, ये फेकरी जो है, ये खुल जाती है और फिर ये जो एक झूठ का महल है, ये धड़ाम से गिर जाता है। तो इसलिए अवाम की राय की कदर करनी चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स की राय की कदर करता हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। एक तो जून और मई का जो मैंने गड़बड़ की, क्योंकि नया महीना शुरू हुआ है, उम्र बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से ज़ाहिर है इंसान सोचता है कुछ और होता है, बोल कुछ और हो रहा होता है। कभी-कभार महीने, दिन, तारीखों में गलती लग जाती है स्टेज में आके। तो लेकिन थैंक यू, मुझे करेक्ट किया आप लोगों ने। बहुत गौर से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, चीज़ों पे आपकी जो कहते हैं नब्ज़ पे आप लोगों का हाथ है। यही शऊर है और यही शऊर हमारे मुल्क को एक दिन आगे लेके जाएगा। दूसरी बात जो गालियाँ निकालने और देने की, वो भी इसी से कि आप इतने ध्यान से हर लफ्ज़ सुनते हैं और उसकी ना सिर्फ़ जो मेरे एनालिसिस हैं उसकी वैल्यू, उसकी डेप्थ जो है, उसको आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, बल्कि जो ज़ुबान इस्तेमाल मैं करता हूँ उसकी भी ज़ेर ज़बर पेश का आप लोग ख़्याल करते हैं और मुझे दुरुस्त भी करते हैं, जो बड़ी आपका मैं मेहरबानी कहूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग मेरी इस्लाह करते हैं। और हर इंसान की इस्लाह होनी भी चाहिए। इंसान गोद से गोर तक, माँ की गोद से कब्र तक सीखता है।
میں بھی سیکھ رہا ہوں، روزانہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس میں گالیاں نکالنے والی بات جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی دلچسپ ہے، اس لیے میں اس پہ تھوڑی سی بات اور کر لوں کہ گالیاں نکالنا، پنجابی میں گالیاں کڈی جاتی ہیں، پنجابی میں گالیاں دی نہیں جاتی، کڈی جاتی ہیں۔ تو جب وہ پنجابی اردو بولتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پنجابی جھلک آتی ہے، کیونکہ اردو ظاہر ہے، اردو ایک زبان ایسی ہے جس میں تمام زبانوں کی چاشنی ہے، اس ریجنل زبان، سنسکرت ہے، اس میں پشتو ہے، فارسی ہے، ترکی زبان ہے، عربی زبان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچ الفاظ بھی شاید کچھ ہوں، کشمیری زبان کے الفاظ، تو اردو زبان میں تمام زبانوں کے الفاظ ہیں۔ تو اور جس علاقے میں اردو زبان بولی جاتی ہے وہاں کا کلر اور وہاں کی ٹون اردو میں آ جاتی ہے، تو یہ ایک غلط العام کی طرح ہے، تم نے مجھے گالی کیوں نہیں گالی۔ تو جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایسے ہی بولتے ہیں کہ گالی کیوں نہیں گالی۔ صحیح بات، صحیح جو گرامر کے حساب سے یہی ہے کہ گالیاں دیں، ٹرمپ نے نیتن یاہو کو گالیاں دی، لیکن ہم نے اس میں لکھ دیا گالیاں نکالی۔ مجھے کسی نے کریکٹ بھی کیا اس وقت میری ٹیم میں سے شاید، کہ گالیاں نکالنا ہوتا ہے یا گالیاں دینا ہوتا ہے، میں نے کہا آج گالیاں نکال نہیں جانے دیں۔ تو وہ بیک آف مائی مائنڈ تھا کہ جو بول چال میں عام میں ہے وہ زبان استعمال کی ہے، اور خاص طور پہ ویلاگ میں، جب ویلاگ جو ہے یہ موسٹلی اس کا سٹائل جو بول چال کا ہوتا ہے، بات چیت کا ہوتا ہے، تو لیکن لکھنا اگر آرٹیکل کو لکھا جائے گا تو وہ ادبی اس میں ادبی سائڈ زیادہ چلی جاتی ہے، لٹریری سائڈ اس میں زیادہ آ جاتی ہے، تو اس میں زبان و بیان کا خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے، رکھا بھی جاتا ہے۔ لیکن ویلاگ کیونکہ یہ بول چال اور بات چیت سے تعلق ہے، آڈیو میڈیم ہے، ویژول میڈیم ہے، اور اس میں کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں پڑھا جاتا جیسے فلموں میں یا ڈراموں میں ہوتا ہے، یہ چند اینکرز کرتے ہیں، تو اس لیے بول چال بات چیت کے انداز میں جو بھی آواز کا اتار چڑھاؤ ہوا ہے، جیسا وہ نیچرل جو بھی ہے وہ ہے، اسی میں نیچرلنس میں جو پنجابی کے کلر آپ کو میری زبان میں، یہ جو بھی پنجابی بولنے والے ہیں اور اردو میں بات کرتے ہیں ان میں نظر آئے گا۔ تو وہ لیکن صحیح بات کی ہے کہ صحیح لفظ جو ہے زبان کے حساب سے وہ گالیاں دینا ہی ہے، گالیاں نکالنا نہیں، لیکن ٹرمپ نے نیتن یاہو کو گالیاں دیں یا نکالی، اس نے اس کا مکو ٹھپا ہے، اور اب تو خبر جو آئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے اس کی بیوی کو استعمال کیا نیتن یاہو کی، اور اس کو میسج بھجوایا کہ تمہارا بیٹا امریکہ میں، یعنی کہ نیتن یاہو اور اس کی بیوی سارا اس کا نام ہے، اس کا بیٹا امریکہ میں اس کو یہاں سے نکال دوں گا اگر جنگ بندی نہ کی، اور جتنے اثاثے آپ کے امریکہ میں ہیں آپ کے خاندان کے وہ سارے منجمد کر دیں گے، یہ دھمکیاں دیں، اور پھر کہا کہ اگر یہ جنگ بند کرے گا تو اقتدار میں نیتن یاہو نہیں بھی رہا تو اس کو گرفتاری ہو جانی ہے اسرائیل میں اس کو گرفتاری سے بچا کے امریکہ لے آؤں گا، یہ بھی ٹرمپ نے کہا۔ تو پھر جو بیوی ہے نیتن یاہو کی، اس نے نیتن یاہو پر دباؤ ڈالا اور لبنان کی جنگ بندی کی، بیروت پہ بنا حملے کے لیے بالکل تیار تھا نیتن یاہو۔ تو اس سے آپ سوچیں کہ کیسے کس بڑی بڑی طاقتوں کے جو فیصلے ہیں وہ کس طرح کن بنیادوں پہ ہو رہتے ہیں، کہ اثاثے منجمد کر دیں گے، آپ کے بیٹے کو اس امریکہ سے نکال دیں گے۔ تو ہم یہ کہانیاں پاکستان کے بارے میں سنتے رہے ہیں کہ پاکستان کے حکمران طبقہ اس طرح وہ کرتا ہے ہوتا ہے، لیکن اب تو دیکھیں اسرائیل جو دنیا بھر کا بدماش ہے، امریکہ کا لاڑلا ہے، اس کے بازو مروڑا بھی ایسے ہی جاتا ہے جیسے ہمارے مروڑے جاتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے اس کی جیو پولیٹیکل۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی بات کر دی ہے۔ مجھے جو ابھی فیصل وافدہ کا ایک اس کے ساتھ ہی میں ٹویٹ کا ذکر کر دوں، پھر میں نور مقدم کیس پہ آتا ہوں، کہ فیصل وافدہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس نے کہا کہ جنرل عاصم منیر خود اپنے ہاتھ سے معاہدہ لکھ رہے ہیں جو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونا ہے، اور یہ کامیابی ہوگی چاہے لوگ جو بھی باتیں کر رہے ہیں۔ خاموشی سے بہت ساری سفارت کاری ہو رہی ہے، اور اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں مختلف ہمیں چینل سے کہ پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے اور کرے گا بھی، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس میں بھی پاکستان کا رول اہم ہوگا جنگ بندی کے بعد۔ تو لیکن اس کی جو اب اس کے اثرات جو ہیں پاکستان پازیٹیو کیسے لے، وہ اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پاکستان اپنی گورننس بہتر کرے، اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کرے، دہشت گردی پہ قابو پائے، معیشت کو بہتر کرے، انویسٹمنٹ کا ماحول پیدا کرے جس میں انویسٹمنٹ آ سکے۔ انویسٹمنٹ میں یہ نہیں کہتا لے کے آئیں، انویسٹمنٹ کا ماحول بنائیں۔ جب کرپشن اتنی ہوگی، گورننس اتنی خراب ہوگی، دہشت گردی ہو رہی ہوگی باقی دو صوبوں میں کرائم بہت ہو رہا ہوگا، تو پھر یہاں پہ کیسے انوائرمنٹ بنے گا انویسٹمنٹ کا جس میں آئے، اور پھر ہم یہاں پہ
کارخانے لگیں اور ایکسپورٹس یہاں پہ شروع ہوں جس سے ہم زر مبادلہ کمائیں. تو یہ ایک سچویشن ہے جس پہ پاکستان کو غور کرنا ہے، اور اس میں یہ اس بیک گراؤنڈ میں جو نور مقدم کیس کا فیصلہ آیا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ عورتوں کے خلاف جتنے جرائم ہوتے ہیں، آج بھی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے، ایک جج صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 8 کیسز سنے ہیں قتل کے، اور 8 میں عورتیں ہی قتل ہوئی ہیں. 2 انہوں نے کہا 2 شوہروں کا آپس کا جھگڑا، ان میں دونوں کی بیویاں قتل ہو گئی، کیونکہ عورت ہی قتل ہوتی ہے. تو مرد بھی ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ تر جرائم ہیں وہ عورتوں کے خلاف ہیں. تو یہ نظر ثانی اپیل کی تھی ظاہر جعفر کے ورثاء نے. سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ان کی اپیل خارج ہو گئی، سزائے موت برقرار رہی. سپریم کورٹ میں گئے، وہاں سے اپیل خارج ہو گئی، سزائے موت برقرار رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی ایک اپیل دائر کر دی، وہ بھی آج خارج ہو گئی. نظر ثانی کا بھی اس میں ان کے وکیل ہیں خواجہ حارث، بہت بڑے نامی گرامی وکیل ہیں، اور انہوں نے کوشش کی پوری کہ ان کو بچانے کی اور ان کو یہ بتانے کی کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور وہ انہوں نے اسی پاگل پن کے دورے میں اس کو قتل کر دیا. لیکن عدالت نے ان کی یہ بات نہیں مانی. اور اس کے علاوہ میں ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا اسی پہ خواجہ حارث کے بارے میں، کیونکہ خواجہ حارث کے پہلے کلائنٹ تھے نواز شریف، وہ فارغ ہو گئے، اقتدار سے بھی گئے، جیل میں بھی گئے، ملک بدر بھی ہو گئے. اس کے بعد دوسرے کلائنٹ ان کے آئے عمران خان، وہ بھی اقتدار سے بھی گئے اور جیل میں بھی چلے گئے اور بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں. اور تیسرا یہ ظاہر جعفر تھا. تو کمپیریزن مجرموں کا بنتا نہیں آپس میں، لیکن وکیل ایک ہی ہیں تینوں کیسز میں. تو اس لیے ان کا کمنٹ تھا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان، لیکن وکیل اس طرح کے کیسز میں کروڑوں بناتے ہیں. اور میں سوچ رہا تھا کس طرح کا ہمارا نظام انصاف ہے جس میں وکیلوں کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا اتنے بڑے بڑے نام کو کہ ہم نے کون سا کیس پکڑنا ہے کون سا نہیں پکڑنا. اور کچھ تو بیسک پرنسپلز ہونے چاہیے. اور اس لیے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو میڈیا میں جس پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے جس کیس پہ، اس کا فیصلہ عدالتیں بھی کر دیتی ہیں، کیونکہ اتنے بڑے بڑے وکیل آتے ہیں، 3 گھنٹے ان کو سنتی رہی عدالت بیٹھ کے. کوئی اور چھوٹا وکیل ہوتا 2 منٹ میں انہوں نے اٹھا کے باہر کیس پھینک دینا تھا. اب ہو سکتا ہے خواجہ حارث اب آئینی عدالت میں بھی پہنچ جائیں پیسے لے کے مزید اپنے کلائنٹ سے، اور وہاں پھر اور ڈیلے کریں ظاہر جعفر کی پھانسی کو. تو یہ ممکن ہے. تو کیونکہ ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ روٹن ہے، اور یہ جو میں نے بھی باتیں کی ہیں کہ پاکستان کو اپنا اندرونی نظام ٹھیک کرنا ہے تو ہم فوائد اٹھا سکیں گے. ہمیں جو دنیا میں عزت ملی ہے اس میں نظام انصاف سب سے ٹاپ پہ ہے. جس طرح کے فیصلے سپریم کورٹ سے ماضی میں آئے، پاکستان اسٹیل مل کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے، ریکوڈک کیس میں سب مال بنانے کی کہانیاں تھیں. میں خود مجھے ذاتی طور پہ اس وقت میں آج ٹی وی میں اینکر ہوتا تھا، کس طرح اپروچ کیا جاتا تھا، اس ایشو کو اٹھایا جائے اس ایشو کو اٹھایا جائے. میں نے نہیں اٹھائے وہ ایشوز، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں میڈیا میں آئے گا تو سپریم کورٹ میں کیس لگیں گے تو کچھ وکیلوں کی کروڑوں کی فیسیں بنیں گی، اور جو لگوانے والا ہے وہ کیس وہ بھی بیچ میں مال بنائے گا ٹھیکیدار سے. بڑا ہی گندا مافیا ہے، یہ بہت گندا مافیا ہے. اور اللہ تعالیٰ باقیوں کو سب کچھ معاف کرے گا، تو اللہ سب کو معاف کرے، بخشن ہار ہے. لیکن یہ جو انصاف بیچنے اور بکوانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. تو یہ میڈیا میں اسی لیے فوکس کروایا جاتا ہے کہ میڈیا کا فوکس آئے گا تو عدالتیں بھی فیصلہ دیں گی. تو وہ میں پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں جو میں نے بات کی ہے، جو جوڈیشل مافیا جس طرح کام کرتا ہے. نور مقدم کیس میڈیا نے ہائی لائٹ کیا تو فیصلہ آ گیا. ثنا یوسف کا، وہ بھی اسلام آباد کی ایک بچی تھی، اس کو قتل کیا، میڈیا نے اس کو اٹھایا، اس کا فیصلہ آ گیا. لیکن ایک بدقسمتی سے رباب چانڈیوں کا کیس جو سندھ کی ہائی کورٹ نے، سندھ ہائی کورٹ نہیں، وہ موبائل کورٹ ہے شاید، یا اس طرح کا نام ہے اس کا، ریپڈ کورٹ ہے نہیں سوری اس کا ہے وہ مثالی عدالت، اس نے بری کر دیا ہے مختار چانڈیو جو رباب ایک بچی ہے، اور اس کا باپ کو مرڈر کر دیا، اس کے چچا کو مرڈر کر دیا، اس کے بھائی کو مرڈر کر دیا، اور وہ اکیلی رہ گئی اور کیس لڑ رہی ہے. ننگے پاؤں عدالت جاتی رہی انصاف لینے کے لیے، اور اس نے نچلی عدالت سے سزائے موت ہو بھی گئی قاتلوں کو. لیکن پھر یہ مثالی عدالت نے ان کو بری کر دیا، مجرموں کو یا ملزمان کو، اور اب وہ باہر ہیں. اور وہ قوم کی بیٹی انصاف کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، پیسے لگائے گی، بڑے وکیل کرے گی، سپریم کورٹ جائے گی، ہائی کورٹ جائے گی، اور وہاں پہ بھی دوسری طرف والے امیر ہیں، بڑا وکیل لے آئیں گے. اسی طرح شاہ زیب جتوئی والا کیس تھا، وہ بھی صلح صفائی ہو گئی، پھر پیسے دے کے مدعی کے ساتھ صلح کر لینا. یہی پریشر نور مقدم کے والد پہ تھا، اور آج انہوں نے
جو میڈیا سے بات کی ہے شوکت مقدم صاحب نے اس کیس کے بعد، انہوں نے اس بات کو انہوں نے بالکل کھول کے سامنے رکھ دیا کہ مجھ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، مجھے دھمکیاں دی گئیں، مجھے تھرڈ پارٹی کے ذریعے سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، مطلب پیسے آفر کیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سب کچھ میں کوئی کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کروں گا، نہ لوں گا اور نہ ہی دھمکی میں آؤں گا، میں یہ کیس قوم کی بیٹیوں کے لیے لڑ رہا ہوں، انہی کے لیے لڑوں گا، تاکہ قوم کی بیٹیاں اس طرح ننگے پاؤں، جیسے میرا باپ چانڈیوں پھرتی ہے ننگے پاؤں سندھ کی عدالتوں میں، ویسے کوئی اور بیٹی نہ پھرے۔ لیکن کیا اس طرح ایک شوکت مقدم کے کھڑے ہونے سے یہ نظام بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا، جب تک کہ نظام کو چلانے والے یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے نظام بدلنا ہے، اور نظام انصاف ہی کا بدلنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی فلاسفر اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، جتنی بھی آئیڈیالوجیز ہیں، ان سب کی بنیادی بیسٹ ورچو جو ہے جسے کہتے ہیں وہ جسٹس ہے، انصاف ہے۔ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی آزادی، سب سے بڑی نعمت انصاف ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ہوگا وہ معاشرہ ترقی کرے گا، اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، ظلم ہوگا، وہ معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے یہ معاشرہ باقی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔